जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, खारिज कर दी। मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लीती मिलने की जो एक उम्मीद थी वो ख़त्म हुई। अब हाई कोर्ट्स तो गए, अब बात पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद होगी तहरीक इंसाफ की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आना है और जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वहाँ भी कोई मोजज़ा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई करामत हो जाए तो ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। वरना वो फैसल वाडा ने कहा है ना कि फार्म 45 पे छोले रख के खाओ, तो मखसूस नशिस्तों के ख्वाब देखने वाले के वापस हमें मिल जाएंगी, वो भी अब छोले ही खाएंगे। इस पर बाद में बात करते हैं। इससे पहले बड़ी मज़े की दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, वो सुन लीजिए। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे हैं, वो 7 साल बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और वो गैर मुल्की हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा ने जब पैनामा लीक्स के ऐन अरूज में ये दोनों भाई चले गए थे लंदन, तो अदालत में मरीम नवाज़ साहबा ने बताया था कि ये दोनों गैर मुल्की हैं, मतलब ब्रिटिश नेशनल हैं, हमारे मुल्क के कवानीन इन पर लागू ही नहीं होते। लेकिन अब जब हालात बदल चुके हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है और मुस्लिम लीग का मतलब हाउस ऑफ शरीफ का सर कढ़ाई में है और वो 5 उंगलियां घी में हैं, तब ये दोनों भाई भी वापस आ चुके हैं, जाती उम्रा महल में क़याम पजीर हैं। और इनके आने से पहले ही इनको अदालत ने रिलीफ़ दे दिया था, नवाज़ शरीफ साहब की तरह, इसहाक डार साहब की तरह, सलमान शहबाज साहब की तरह। और अब उनके जो दायमी वारंट हैं, जो इश्तिहारीपन था, वो मनसूख हो गया है, मतलब दायमी वारंट मनसूख हो गए हैं। इसके बाद अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड के ये मुल्ज़म पतली गली से निकल जाएंगे। मुबारक हो पाकिस्तानियों। दूसरी मज़े की खबर ये है कि जवेद लतीफ़ हैं जो शेखुपुरा से हारे हैं, मुस्लिम लीग के हैं, और इनको गिना जाता है नवाज़ शरीफ साहब के कैंप में। शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये वज़ीर तो बना लिए, शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें वज़ीर तो बना लिया, लेकिन 16 महीने बेमहकमा वज़ीर रखा। और जवेद लतीफ़ साहब वो हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ किया गया तो मैं पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाऊंगा। और जवेद लतीफ़ साहब वो हैं जिन पर नैब के केसेस भी थे। और जवेद लतीफ़ साहब वो हैं जो अब ताज़ा इनकलाबी हुए हैं और वो एक बार बार मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं कि शहबाज हुकूमत कुठपुतली हुकूमत है और हमने अपनी सारी साख, मतलब मुस्लिम लीग की सारी साख दाव पर लगा दी है, नवाज़ शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ है और ये कुएं में छलांग लगाई है मुस्लिम लीग ने और हमें हासिल वसूल कुछ नहीं होना। जवेद लतीफ़ साहब ने, मतीउल्लाह जान हमारे दोस्त हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया। उनसे बात करते हुए जब मतीउल्लाह जान को उन्होंने बताया कि जब इलेक्शन की रात थी तो मैंने एक बड़े साहब से बात की और उन्हें कहा कि मुझे बकौल जवेद लतीफ़ साहब धांधली से हराया जा रहा है, तो मेरे हलके की रीकाउंटिंग करें, यानी दोबारा गिनती करें। तो जवाब मिला कि कर लेते हैं आपके हलके की रीकाउंटिंग, लेकिन फिर नवाज़ शरीफ साहब के लाहौर वाले हलके 130 की भी रीकाउंटिंग की जाएगी, अगर आपकी की गई तो फिर उनकी भी की जाएगी। जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं मैं चुप कर गया, इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग। अब इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं, और जो हमारे दोस्त सारे रिपोर्टर्स लाहौर के तजिया निगार जैसे कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब हार चुके थे, हार गए थे मानसहरा की सीट भी और लाहौर की अपने आबाई हलके की सीट भी यास्मीन राशिद से। तो अगर रिकाउंटिंग हो फार्म 45 के तहत तो नवाज़ शरीफ साहब बड़ी वाज़े लीड से हारे, और कई लोग तो हमारे ये भी कहते हैं कि मुबैना तौर पर ये लीड 60,000 की है। तो जवेद लतीफ़ साहब की इस बात से दोबारा ये
طے ہوا کہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے تھے۔ تو اب اس پہ کیا ہنسا جائے یا رویا جائے؟ جہاں ری کاؤنٹنگ کی بات ہو تو وہاں یہ بھی سنتے جائیے کہ آج کل ری کاؤنٹنگ کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور ری کاؤنٹنگ جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کا امیدوار جیت رہا ہے۔ ابھی یہ گجرانوالہ کے حلقے میں ایک ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے جس میں پہلے مسترد شدہ ووٹ تھے 7,000، ری کاؤنٹنگ ہوئی تو مسترد شدہ ووٹ ہو گئے 17,000، اور تحریک انصاف کے رانا بلال اعجاز ہار گئے جبکہ اظہر قیوم نعرہ مسلم لیگ نون کے جیت گئے۔ اس وقت لطیفے چل رہے ہیں کہ اگر جو 80-90 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں، اگر ان کی ری کاؤنٹنگ ہو تو ساری ہار جائیں۔ یہ بھی اس ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو مسلم لیگی کہہ رہا ہے کہ مجھے ری کاؤنٹنگ کروائی جائے وہ جیت رہا ہے۔ یہاں سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، ڈاکٹر نثار چیمہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، حافظ نعیم جماعت اسلامی کراچی کے، ان ساروں کو سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے جنہوں نے اپنی ہار تسلیم کی اور نہ ری کاؤنٹنگ میں گئے نہ جعلی طریقے سے جیتے۔ جب الیکشن کی بات ہو تو یہ بھی سنتے جائیے کہ سنا جا رہا ہے کہ عمران خان ناراض ہیں اب اپنی قانونی ٹیم پر کہ آپ کو جب پتہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، کوئی سیٹ نہیں جیتی، تو آپ نے اس سے اتحاد کیوں کیا؟ یہ خبر تازہ آئی ہے کہ عمران خان ناراض ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان سے جو لوگ ملے ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان نے کہا ہے کہ جب جماعت اسلامی سے ہمارا اتحاد ہونے جا رہا تھا، مجلس وحدت المسلمین سے ہمارا اتحاد ہونے جا رہا تھا، پرویز خٹک کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے اتحاد ہونے جا رہا تھا، جو سیاسی جماعتیں بھی تھیں، جن کا انتخابی سمبل بھی تھا، اور جو اس الیکشن میں حصہ بھی جنہوں نے لیا، تو ان سے کیوں نہیں ہم نے اتحاد کیا؟ سنی اتحاد کونسل سے کیوں اتحاد کیا؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو عمران خان سے ہاتھ ہو گیا ہے، اور جو ایک سازشی تھیوری ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یا پھر یہ قانونی ٹیم کی غفلت تھی، یا پھر یہ تحریک انصاف کی جو سیاسی ٹیم ہے ان کا غلط فیصلہ تھا۔ اور ویسے بائی دا وے یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعظم شہباز شریف سے کیوں ملے۔ عمران خان صاحب نے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ جو صوبے کے حالات ہیں کے پی کے، جو مرکز اور صوبے کے تعلقات ہیں، اس میں تو سمجھتا ہوں کہ ملنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب ہیں، ان کی پارٹی ہے، وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو پیغام بھجوایا ہے کہ آئی جی کے پی کو ہٹایا جائے، اس کو فوری تبدیل کر دیا جائے خیبر پختونخوا کے آئی جی کو، اور شیر افضل مروت رکھیں چیک اینڈ بیلنس کے پی کی بیوروکریسی پر۔ اور عمران خان صاحب سے ایک سوال ہوا، بڑا مزے کا سوال، کہ سر آپ یہ رمضان آ گیا ہے، آپ کی سحری اور افطاری کیسی گزر رہی ہے؟ عمران خان نے کہا میں ملنگ آدمی ہوں، جو ملے کھا لیتا ہوں، لیکن مینڈیٹ میرا چوری ہو گیا ہے اور ملک پر جھوٹ کا قبضہ ہے۔ یہی عمران خان ہے، انتھک، مستقل مزاج، اپنے ایک بات پہ آگے مسلسل بڑھنے والا، یہی اسٹرینتھ ہے بے لچک عمران خان، اور یہی اس کو ہمارے ملک کی سیاست میں اس کو ویکنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آ جائیے واپس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر۔ میرے خیال میں جیسا فیصلہ دیا تھا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہ 3 رکنی بینچ نے، اور الیکشن سے چند ہفتے پہلے بلہ چھین لیا تھا تحریک انصاف سے، اور الیکشن ایکٹ بھاری پڑا تھا آئین پاکستان پر، یعنی الیکشن ایکٹ کی مانی گئی، رولز کی مانی گئی، آئین پاکستان کو نظر انداز کیا گیا اس فیصلے میں، جیسا 14 رکن جو اکبر ایس بابر سمیت جو 14 رکن تھے جو دعوے دار تھے کہ ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں ابھی تک، اور تحریک انصاف ان کو مان نہیں رہی تھی، وہ بھاری پڑے کروڑوں ووٹرز پر اور بلہ چھن گیا۔ ایسے ہی پشاور ہائی کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے
یہ بھی ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جس لارجر بینچ 5 رکنی بینچ نے، جس کا مطلب ہے کہ سنی اتحاد کونسل مطلب تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جو قومی اور صوبائی میں 77-78 سیٹیں بنتی ہیں، وہ نہ صرف تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی بلکہ باقی پارٹیوں میں جو تقسیم ہو گئی ہیں ان کے پاس رہیں گی۔ اب یہ کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کی سویلین بالادستی ہے، کہاں کے پارلیمنٹ کا تقدس ہے، کہاں کی ووٹ کی عزت ہے، کہاں کا آئین، کہاں کا قانون، کہاں کی منطق، کہاں کا اصول، کہاں کی اخلاقیات؟ یعنی سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں، مل گئیں دوسروں کو، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ درخواست خارج کر دی۔ بھائی اگر آپ تحریک انصاف کو نہیں بھی دینا چاہتے تھے سیٹیں، ان کو نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے، تو باقیوں کو تو نہ دیں۔ تو جیسے الیکشن کمیشن نے ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، متعصبانہ، جانبدارانہ اور متنازع فیصلہ کیا بلے کا بھی اور ان نشستوں کا بھی، اور اس کے بعد اب پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس پر مہر لگا دی۔ مزے کی بات سنیے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا اور ان کے جو سربراہ ہے انہوں نے بھی الیکشن آزادانہ لڑا، اور سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ اب سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے پاس انتخابی سمبل ہے، اس نے فہرست لیٹ دی، بالکل دی، لیکن فہرست لیٹ دینے کی پہلے مثالیں موجود ہیں، ان کو نشستیں مل گئی تھیں۔ جیسے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب سے لیٹ فہرست دی، دوسری فہرست، ان کو نشستیں مل گئی۔ باپ پارٹی جو بلوچستان کی پارٹی تھی اس نے 3 اس میں کے پی کے ایم پی اے شامل ہوئے اور ان کو بھی ایک بعد میں لسٹ دی اور ان کو ایک نشست مل گئی۔ باپ پارٹی کا بھی آج پشاور ہائی کورٹ میں تذکرہ ہوا۔ علی ظفر نے کہا کہ باپ پارٹی کو سیٹیں مل گئی تھیں، تو ایک جج صاحب بولے کہ باپ کا چونکہ حق زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو نشستیں ملنی تھی۔ اس پر کہکا لگا اور علی ظفر نے کہا کہ ہمیں باپ نہ سمجھیں، بچے سمجھ کے سیٹیں دے دیں، لیکن سیٹیں نہیں ملی، خارج کر دی درخواست۔ اب یہ میرے خیال سے غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے۔ اب جس نقطے پہ درخواست خارج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں جیتی۔ بھائی سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد لوگ شامل ہوئے 90 کے قریب۔ اب وہ 90 کے قریب جب شامل ہوئے ہیں تو اب ان کو وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن گئے، اب ان کو 90 کے حساب سے مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتی ملنی چاہیے تھیں۔ اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کون سا آئین ہے، کس طرح کا قانون ہے جس میں یہ درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کی سیٹیں کسی کو دے دی جائیں؟ ایک تو آئین میں یہ نہیں لکھا کہ لسٹ کب دینی ہے، آئین کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ لسٹ آپ دیر سے دیں یا سویر سے دیں، کہیں نہیں لکھا کہ آپ لسٹ دوبارہ نہیں دے سکتے۔ اب ان باتوں کو آگے بڑھائیں کہ آئین میں نے پوچھنا ہے الیکشن کمیشن سے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کی سیٹیں کسی کو دے دی جائیں، اور آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے جتنی سیٹیں جنرل الیکشن میں جیتی ہوں مخصوص نشستیں اس کو اس سے زیادہ دے دی جائیں۔ تحریک انصاف کی دے دی نا انہوں نے دوسروں کو۔ اب یہ کے پی اسمبلی میں یہ ہے کہ جس نے 6 نشستیں جیتی ہیں جنرل الیکشن میں 6 ایم پی اے بنے ہیں، ان کو 8 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں۔ تو یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کی سیٹیں کسی کو دے دی جائیں اور جس نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس سے زیادہ مخصوص نشستیں اسے دے دی جائیں؟ تو آئین تو یہ بھی ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ کاش سپریم کورٹ کا فائز حصہ قاضی بینچ 3 رکنی بینچ ایک سیاہ فیصلہ نہ دیتا اور یہ کہتا کہ جنرل الیکشن آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں کروائے، دوبارہ کروا لیجئے گا الیکشن کے بعد، لیکن اب چونکہ الیکشن سر پر ہے آپ کو بلہ دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی یہ پشاور ہائی کورٹ والے کہتے کہ آپ نے لسٹ دیر سے دی، سنی اتحاد کونسل نے کوئی نشست نہیں جیتی، لیکن چونکہ یہ نشستیں آپ کا حق ہے، یہ 77-78 نشستیں تو آپ کو دی جاتی ہیں،
انہوں نے یہ تو نقطہ اٹھایا کہ اگر یہ نشستیں نہ کسی کو دیں تو پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا ہاؤس مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہ نقطہ نہیں اٹھایا کہ اس بنیاد پر ہم تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دے رہے ہیں کہ ایک تو یہ ان کا حق ہے، اور دوسرا اگر یہ نہ ان کو دیں تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا ہاؤس مکمل نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ اب کیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا ہاؤس مکمل کرنا ہے؟ نشستیں ملنے سے پہلے ہی اسپیکر ساری چاروں صوبوں کی اسمبلیوں نے اور مرکز کی اسمبلیوں نے حلف لے لیا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بن گئے، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن گئے۔ اب یہ نشستیں نہ ملنے کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں تحریک انصاف کو کم سیٹیں ملیں گی۔ صدارتی زرداری صاحب بن گئے، وہ تو بننا ہی تھا، تو اب سینٹ کے الیکشن میں فرق پڑے گا تحریک انصاف سے کہ ان کے کم سینیٹر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس سینیٹر الیکشن سے پہلے 7 تحریک انصاف کے سینیٹر مستعفی ہو رہے ہیں، یعنی ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، مستعفی کی بجائے یعنی ان ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تب ہو سکتا ہے وہ 7 مزید نہ بنے۔ اگر یہ مخصوص نشستیں ان کو مل چکی ہوتی اور اگر دھاندلی نہ ہو چکی ہوتی، جھرلو نہ پھرا ہوا ہوتا، تو سینٹ میں بھی اکثریت ہوتی تحریک انصاف کی، قومی اسمبلی میں بھی اکثریت ہوتی تحریک انصاف کی، پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، پنجاب میں بھی۔ لیکن ایک اور غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی فیصلہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے کہا ہے نا کہ کوئی انہونی نہ ہو جائے، کوئی معجزہ نہ ہو جائے، کوئی برکت نہ ہو جائے، ورنہ تحریک انصاف ان مخصوص نشستوں سے بھی ہاتھ دھو رہی ہے، اور بلکہ جو ان کے جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ری کاؤنٹنگ میں ہار رہے ہیں۔ شاید اسی لیے عمران خان نے کہا تھا، اور آج بات کرتے ہوئے صحافیوں سے، کہ ملک پر جھوٹ کا قبضہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔